खुश आमदीद। आज की इस मालूमाती नशिस्त में हम एक बहुत ही गहरे और फिक्र अंगेज़ मौजू पर बात करने वाले हैं। आज हम वासिफ अली वासिफ की मशहूर तहरीरों से ली गई रूहानी फ़िलॉसफ़ी के एक शानदार सफ़र पर निकलेंगे। ये सफ़र इंसानी अक्ल और मंतिक की महदूद दुनिया से शुरू होकर मोहब्बत और यकीन की लामहदूद वसअतों तक जाता है। हम आम तौर पर ज़िंदगी की हर चीज़ को सिर्फ अक्ल की ऐनक से देखने के आदी हो चुके हैं, लेकिन आज हम ये खोज लगाएंगे कि रूहानी दुनिया में कदम रखने के लिए आखिर क्यों अक्ल से ज़्यादा मुशाहिदे और अदब की ज़रूरत पड़ती है। तो चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। ज़रा इस बात पर गौर करें, क्या सिर्फ मंतिक और दलील खुदा के वजूद को साबित कर सकती हैं? हम दुनियावी मामलात में हर चीज़ को साबित करने के लिए लॉजिक यानी मंतिक का सहारा लेते हैं, लेकिन जब बात खुदाई हक़ाइक़ की आती है तो क्या हमारा ये छोटा सा महदूद सा दिमाग काफ़ी है? माखस की तहरीरों के मुताबिक खुदा की ज़ात कोई साइंस का तजुर्बा या रियाजी का फार्मूला तो नहीं है जिसे लेबॉर्ट्री में साबित किया जा सके। ये सवाल दरअसल हमारी सोच को चैलेंज करता है और ये बताता है कि रूहानी हकीकतों को जानने के लिए सिर्फ दिमागी दलाइल पर भरोसा करना हमें कभी कामिल यकीन तक नहीं पहुंचा सकता। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वहदतुल वजूद और मुशाहदा। वासिफ अली वासिफ के नज़दीक वहदतुल वजूद दरअसल मुशाहिदे का नाम है। ज़रा इस ज़बरदस्त मिसाल को देखें। एक तरफ इंसान की प्रॉपर्टी की कागजी रजिस्ट्री है और दूसरी तरफ खुदा की हकीकी और अबदी मलकियत। मुसन्निफ बताते हैं कि अल्लाह ताला की हस्ती कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसे हमने दरियाफ्त या डिस्कवर करना है, वो तो हमेशा से मौजूद है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक इंसान कहता है, भाई मैं इस मकान का मालिक हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके हाथ में कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि वो इंसान और वो कागज़ दोनों यहीं खाक में मिल जाएंगे और ज़मीन भी यहीं रह जाएगी। असल मालिक तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। खुदा को दरियाफ्त नहीं करना होता, बस उसकी मिल्कियत को खुले दिल से तस्लीम करना होता है। और यहीं से हमारा अगला और दूसरा अहम पड़ाव शुरू होता है, दलील के बजाय यकीन। रूहानी रास्ते में सिर्फ मंतिक या दलील पर इन्हिसार करना कितना बड़ा और ख़तरनाक जाल हो सकता है, इसे हम माखज़ में दी गई एक इंतहाई दिलचस्प कहानी से समझते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग की शैतान से बहस हो गई। अब शैतान ने खालिस दुनियावी लॉजिक का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि तुम कहते हो खुदा जिंदगी देता है, लेकिन मैं तो देखता हूं कि हर रोज जनाजे उठ रहे हैं और लोग मर रहे हैं। तुम कहते हो खुदा सेहत देता है, लेकिन अस्पताल तो जाके देखो, बीमारों से भरे पड़े हैं। शैतान ने इतनी जबरदस्त और पक्की मंतिक पेश की कि उन बुजुर्ग के पास कोई जवाब ही ना बचा और वो शदीद परेशानी और शुकूक में मुब्तला हो गए। ये वाकया हमें बताता है कि दुनियावी लॉजिक किस कदर गुमराह कर सकती है। लेकिन फिर इस कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। उन बुजुर्ग के मुर्शिद वहां पहुंचते हैं। वो शैतान के इन भारी भरकम दलीलों का जवाब किसी दलील से नहीं देते। वो बस बड़ी सादगी और ताकत से कहते हैं कि मैं खुदा को बेदलील मानता हूं। और फिर वो शैतान से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुमने दलील से खुदा की नफी की, लेकिन मेरा ईमान तो किसी दलील का मोहताज ही नहीं। मेरी बगैर दलील के ईमान की इमारत कायम है। ये वाकई बहुत ताकतवर सबक है। सच्चा ईमान इंसान की इन कमज़ोर और टूट जाने वाली दलीलों पर नहीं खड़ा होता, बल्कि वो बगैर किसी सारे के सिर्फ सच्चे यकीन की मजबूत बुनियाद पर कायम रहता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की जानिब, मकाम मुस्तफ़ा और अदब। खुदा पर ईमान लाने के बाद अगला और सबसे अहम मरहला उस हस्ती का इंतहाई एहतराम और अदब है जिनके ज़रिए हम तक ये पैगाम पहुँचा। माखिज़ की तहरीरों में इस मशहूर फ़िक्रे अना बशर मिस्लुकुम यानी मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ का बड़े गहराई से जिक्र किया गया है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार है। लेकिन मुसन्निफ यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग देते हैं। अगर कोई शख्स सिर्फ अक्ल इस्तेमाल करे और गुस्ताखी में पढ़कर ये कहे कि हाँ आप भी हमारे जैसे ही इंसान हैं, तो वो सीधा रूहानी हलाकत में जा गिरता है। ज़ाहिरी बशरियत में शरीक होना और बात है, लेकिन मकाम और मर्तबे के फ़र्क को समझना ही तो असर बसीरत है। इस फ़र्क को वासिफ अली वासिफ ने क्या ही शानदार तरीके से वाज़े किया है। ज़रा तकाबुल कीजिए, एक आम इंसान की रात ज़मीन की मिट्टी पर अपने दुनियावी बिस्तर पर सोते हुए गुजरती है, जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात रूहानी तौर पर अल्लाह के अर्श पर बसर होती है। तो फिर भला ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? ये मिसाल बड़ी खूबसूरती से हमारे जहनों में ये बात बिठाती है कि अगरचे ज़ाहिरी तौर पर बशरियत है, लेकिन रूहानी हकीकत ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क रखती है, और दिल की गहराइयों से इसी फ़र्क को मानना और उसका एहतराम करना ही असल में अदब कहलाता है। यहाँ से हमारे जहन में यह सवाल ज़रूर उभरता है कि फिर असल इल्म क्या चीज़ है? तो हमारा चौथा हिस्सा इसी बारे में है, हकीकी इल्म की पहचान। हम लोग अक्सर डिग्रियों, मोटी मोटी किताबों और याददाश्त को ही इल्म समझ लेते हैं, लेकिन रूहानी फ़िलॉसफ़ी में सच्चे इल्म का मेयार बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकी इल्म हासिल करने के दरअसल 3 दर्जात बताए गए हैं। पहला कदम है सिर्फ मालूमात यानी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना,
बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किताबें पढ़कर करते हैं। लेकिन याद रखें, ये इल्म नहीं है। दूसरा कदम तब आता है जब ये मालूमात इंसान की अमली जिंदगी में कोई तब्दीली लेकर आएं। और तीसरा और आखिरी कदम वो है जब ये तब्दीली इंसान को एक मुस्तकिल और मुकम्मल यकीन यानी ऐनुल यकीन के मकाम तक पहुंचा दे। रूहानी नुक्ता नज़र से सिर्फ वो इल्म जो जिंदगी को बदलकर यकीन के रास्ते पर डाल दे, वही सच्चा इल्म कहलाता है। और सच पूछें तो यही इस पूरे मौजू का सबसे सख्त और चौंका देने वाला सबक है कि जो इल्म इंसान की ज़िंदगी को ना बदले, वो सिर्फ याददाश्त पर एक बोझ है। महज मालूमात के अंबार जमा कर लेना और उन पर फ़ख्र करना एक बिल्कुल बेमानी सी बात है। अगर इल्म ने हमारे अंदर कोई इनकलाब बर्पा नहीं किया, हमारी खामियों को दूर नहीं किया, तो वो तो महज दिमाग में सेव की हुई एक बेजान कंप्यूटर फाइल की तरह है जिसका हकीकत में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। अब हम इस सफ़र के सबसे जज्बाती और गहरे हिस्से की तरफ आते हैं, हमारा 5वां हिस्सा, मोहब्बत, अदब और इताअत। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इल्म को अमल और यकीन में बदलती है? अदब सिखाया नहीं जाता, ये छोटा सा जुमला इस पूरी फ़िलॉसफ़ी का निचोड़ है। हम अक्सर लोगों को अखलाकियात और एहतराम के उसूल रटाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन वासिफ साहब फरमाते हैं कि जब किसी के दिल में सच्ची मोहब्बत जाग उठती है तो अदब उसका एक लाजमी और कुदरती नतीजा होता है। जाहिरी बात है, मोहब्बत करने वाला कभी अपने महबूब की गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। सच्चा एहतराम किसी डंडे जोर जो कानून से नहीं पैदा होता, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ दिल की रजामंदी और मोहब्बत के चश्मे से फूटता है। माखज़ की असली तहरीरों में इस बात को बड़ी बारीक बीनी से बयान किया गया है कि मोहब्बत किस तरह अदब को जन्म देती है और फिर वो अदब खुद ब खुद इताअत यानी मुकम्मल फर्माबरदारी में ढल जाता है। जब इंसान को किसी से सच्ची मोहब्बत होती है तो वो दिन से उसका अदब करता है, और जब अदब पैदा होता है तो इंसान खुद ब खुद उसकी हर बात मानने लगता है। इस मुकाम पर आकर शरीयत और कानून की पाबंदी कोई बोझ या ड्यूटी नहीं रहती, बल्कि मोहब्बत का एक बेहद खूबसूरत तकाजा बन जाती है। इस ज़बरदस्त फ़लसफ़े को बयान करने वाले मुसन्निफ़ खुद इंतहाई आजिज़ी के मकाम पर खड़े नज़र आते हैं। वो अपनी ज़ात के हवाले से किसी बड़े इल्म या रुतबे का दावा बिल्कुल नहीं करते। इन सफ़ात में उनका ज़ाती नतीजा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उनका वाहिद असासा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी वाबस्तगी, उनकी सच्ची मोहब्बत और उनकी ग़ुलामी है। वो इंतहाई इनकिसारी से इस बात का इकरार करते हैं कि मुझे और कुछ नहीं पता, बस अपने महबूब के अदब और इताअत का पता है। और अगर सच पूछें तो यही आजिज़ी सच्चे इल्म की सबसे बड़ी और रोशन निशानी है। इस मालूमाती सफ़र के बिल्कुल इख्तिताम पर हमारे जहनों में एक बड़ा ही गहरा सवाल उभरता है। हमने देखा कि इंसान की मंतिक बिखर जाती है, दलीलें हार मान लेती हैं और अकल की तो एक बहुत ही महदूद सी सरहद है। लेकिन इसके मुकाबले में ज़रा सोचें कि इंसान के दिल में अदब और मोहब्बत को समोने की गुंजाइश कितनी वसी, कितनी लामहदूद है। तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र किस सवारी पर तय कर रहे हैं। क्या उसी कच्ची और कमज़ोर लॉजिक के सहारे, या उस सच्ची मोहब्बत और अदब के रास्ते पर जो सीधा ऐनुल यकीन की मंजिल तक जाता है। मतलब आजकल हमें हर चीज़ का ना एक बिल्कुल नपा तुला रास्ता चाहिए होता है। हम स्क्रीन पर मंजिल डालते हैं और वो जो जीपीएस है वो फौरन बता देता है कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है और मतलब कितने मिनट में सफ़र तय होगा। बिल्कुल, हम एक तरह की कैलकुलेटेड जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ ना, आजकल हमारा जहन बिल्कुल इसी तरह काम करता है। और हैरानगी की बात यह है कि मैं सोच रही थी कि यही मंतिकी ज़हनियत यानी यही हिसाब किताब हमने कायनात, जिंदगी और यहाँ तक कि खुदा को समझने के लिए भी अपना लिया है, जो कि जाहिर है एक बहुत बड़ी भूल है। जी बिल्कुल। तो आज हमारे सामने मारूफ दानिश्वर वासिफ अली वासिफ की किताब गुफ्तगू 2 के 6 बाब के नोट्स मौजूद हैं। और उन हवालों में से जो सबसे चुपता हुआ सवाल उभर कर सामने आता है वो ये है कि क्या खुदा किसी सर्च इंजन की तरह सिर्फ अकल, सबूत और लॉजिक से ढूंढा जा सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। जी, तो आज के इस मुताले का मकसद महज कुछ मालूमात इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि इस बारीक फ़र्क को समझना है कि इस दौर में जहां इंसान डेटा और इन्फॉर्मेशन के बोझ तले दबा हुआ है, वहां असल इल्म क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो हमें इस फिक्री धुन से निकालकर एक सच्चे यकीन तक ले जाती है। अच्छा, ये जाविया वाकई इंसान को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि जब हम इस माखज़ का यानी इस किताब का गहराई से जायज़ा लेते हैं तो मुसन्निफ सबसे पहला और कारी वार ही हमारी इस जदीद आदत पर करते हैं कि हम हर चीज़ को एक रियाजी के कुलिये की तरह साबित करना चाहते हैं। यानी हर चीज़ की लॉजिक चाहिए। बिल्कुल। तसव्वुफ में ख़ास तौर पर जब बात खुदा की हस्ती या वहदतुल वजूद की आती है
تو کتاب بہت واضح کرتی ہے کہ یہ کوئی علم، بحث یا دلیل کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو سراسر مشاہدے اور یقین کی بات ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ خدا کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ جسے کسی لیبارٹری میں دوربین لگا کر ڈسکور کیا جائے یا دریافت کیا جائے۔ صحیح، وہ تو کائنات کے بننے سے پہلے بھی تھا اور ظاہر ہے بعد میں بھی رہے گا، تو اسے ڈھونڈنا نہیں ہے، محض تسلیم کرنا ہے۔ تسلیم کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ آج کے انسان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی، جس کا کوئی ٹھوس سائنٹیفک ثبوت نہیں، اسے ماننا تو بس ایک اندھی تقلید ہے۔ جی، وہ بلائنڈ فیتھ والی بات۔ ہاں بالکل، ہم تو خدا کو بھی لاجیکل پیرامیٹرز میں فریم کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر دلیل نہیں ہے تو پھر یقین کی کیا بنیاد رہ جاتی ہے؟ یہی وہ کمزوری ہے جس پر کتاب میں بڑی تفصیل سے اور بڑی گہرائی میں جا کر بحث کی گئی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جب انسان خدا کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کا سہارا لیتا ہے نا، تو وہ دراصل خدا کو نہیں، اپنی عقل کو خدا مان رہا ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی چبھنے والی بات ہے۔ بالکل، مطلب آپ اپنی عقل کو ترازو بنا رہے ہیں۔ اسے سمجھانے کے لیے ماخذ میں ایک بڑی عام فہم اور زمینی سی مثال دی گئی ہے، زمین کی رجسٹری کی۔ اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس مکان کے کاغذات ہیں، وہ سینہ تان کر دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی میں اس کا مالک ہوں۔ ہاں، وہ سمجھتا ہے سب اسی کا ہے۔ بالکل، مگر کچھ سالوں بعد وہ انسان مر جاتا ہے، مکان بھی وہیں کھڑا ہے، زمین بھی وہیں ہے، بس رجسٹری پر نام بدل کر کسی اور کا ہو گیا ہے۔ یعنی وہ ملکیت صرف کاغذ کی حد تک تھی۔ جی، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایک زندہ مشاہدہ ہے کہ انسان کی ملکیت محض ایک عارضی وہم ہے۔ اصل ملکیت، اصل ہستی تو صرف اس کی ہے جو ہمیشہ سے کھڑا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ملکیت والا جو تصور ہے نا، یہ واقعی انسان کے اس غرور کو توڑتا ہے کہ ہم چیزوں کو مستقل کنٹرول کر رہے ہیں۔ لیکن اچھا، اگر ہم دلیل اور منطق کی بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں تو مجھے کتاب میں موجود وہ جو ایک بزرگ اور شیطان کے مکالمے والا واقعہ ہے نا، وہ بہت غور طلب لگا۔ ہاں، وہ واقعہ تو اس پورے باب کی جان ہے۔ جی، کیونکہ بظاہر تو شیطان کی منطق میں بڑا وزن لگتا ہے۔ مطلب شیطان کہتا ہے کہ اگر خدا شفا دیتا ہے تو ہسپتال بیماروں سے کیوں بھرے ہیں، اور اگر خدا زندگی دیتا ہے تو یہ جنازے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ یہ تو ایک ایسی کاٹدار دلیل ہے جس پر کوئی بھی انسان لاجواب ہو جائے۔ بالکل، اور شیطان کا وار ہمیشہ ہوتا ہی وہاں ہے جہاں انسان کو اپنی عقل اور منطق پر نا سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ جب اس نے سارے لاجیکل تضادات گنوائے تو وہ جو بزرگ تھے وہ واقعی ایک لمحے کے لیے الجھن کا شکار ہو گئے۔ ان کی عقل ان باتوں کا جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر ان کے مرشد نے آ کر جو بات کہی وہ اس پورے باب کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے شیطان کو صرف یہ کہہ کے بھگا دیا کہ بھائی میں نے تو خدا کو بغیر کسی دلیل کے مانا ہے۔ ارے، بغیر کسی دلیل کے مانا ہے، مطلب بحث ہی ختم؟ بالکل، بحث وہیں ختم۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا خدا اس کی اپنی عقل اور منطق سے ثابت ہوتا ہے تو کل کو کوئی اور شخص، کوئی بہت بڑا فلسفی یا خود شیطان اس سے بھی بڑی اور مضبوط دلیل لا کر اس خدا کو رد کر دے گا۔ واہ، کیا بات ہے! مطلب دلیل کی بنیاد پر کھڑا ایمان تو ریت کی دیوار کی طرح ہوتا ہے نا۔ جس دن انسان کی عقل ہار گئی اس دن خدا نہ خواستہ اس کا خدا بھی ہار جائے گا۔ اسی لیے مصنف کہتے ہیں کہ ایمان کو دلیل کی بیساکھیوں کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ بات تو مطلب بالکل سمجھ آتی ہے کہ ایمان کو دلیل کی بیساکھی نہیں چاہیے، لیکن یہاں میں ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس نظریے کی پریکٹیکل لائف میں، یعنی عملی زندگی میں تطبیق پر سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ دیکھیں، اگر سب کچھ اس رب کی ملکیت ہے اور یہ جو وسائل ہیں، دولت ہے، یہ محض عارضی ہے، تو پھر جب انسان کے پاس دنیاوی وسائل نہیں ہوتے تو اسے اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ غربت اور محرومی والی بات کرنا تو ایک فطری رد عمل ہے نا انسان کا۔ کیا یہ سارا فلسفہ ایک غریب انسان کو محض تسلیاں دینے کا طریقہ نہیں لگتا؟ دیکھیں، یہ سوال اس کتاب کے مطالعے کے دوران کسی بھی باشعور ذہن میں ابھر سکتا ہے اور ابھرنا بھی چاہیے، لیکن مصنف اس بظاہر نظر آنے والی ناانصافی کی تہہ میں اتر کرنا ایک بہت مختلف اور حیران کن زاویہ دکھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اسے محض تسلی نہیں کہتے بلکہ ایک مکمل روحانی حقیقت قرار دیتے ہیں۔
ان کے مطابق یہ سارا کھیل دراصل انسان کے اندرونی ایمان کی حالت کا ہے۔ اگر انسان کے اندر سچا ایمان سلامت ہے تو اس کی خامیاں، اس کی غربت اور محرومیگی دراصل اللہ کا ایک بہت بڑا انعام بن جاتی ہیں۔ اچھا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی کہ محرومی انعام کیسے بن سکتی ہے۔ یہ تصور بظاہر ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اگر کسی کے پاس بنیادی ضروریات پوری کرنے کے پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، تو وہ اسے انعام کیسے اور کیوں سمجھے گا؟ اس میکانزم کو سمجھنے کے لیے ماخذ ایک بڑی متوازی مثال پیش کرتا ہے۔ ذرا فرعون کا تصور کریں۔ فرعون؟ اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ بے پناہ دولت تھی، لامحدود طاقت، دنیاوی لحاظ سے مکمل ملکیت اور وسائل۔ لیکن چونکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس لیے وہی بے پناہ عطا، وہی دولت اس کے لیے سب سے بڑا عذاب اور اس کی مکمل بربادی کا سبب بن گئی۔ یہ تو ہے، فرعون کی مثال تو بالکل واضح ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف جو انسان دنیاوی وسائل سے محروم ہے، وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے بار بار اس خالق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی حوالے سے کتاب میں ایک انتہائی گہرا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ کون سا واقعہ؟ ایک غریب آدمی تھا جو مسلسل گڑگڑا کر رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی وہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ بندہ اتنی شدت سے مانگ رہا ہے تو اس کی حاجت فوراً پوری کیوں نہیں کر دی جاتی؟ صحیح، تو اس پر کیا جواب ملا؟ جواب ملا کہ اس بندے کی آواز، اس کا یہ مانگنے کا انداز مجھے اتنا پسند ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے یوں ہی پکارتا رہے۔ ارے واہ! یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جو چیز ظاہری طور پر کائنات کی سب سے بڑی بدقسمتی لگ رہی ہوتی ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ خدا نے ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ دراصل اس خالق کے ساتھ کنیکشن میں رہنے کا ایک مستقل ذریعہ ہوتی ہے۔ 100%۔ مصنف یہ نقطہ اجاگر کرتے ہیں کہ بعض اوقات حد سے زیادہ عطا انسان کو غافل کر دیتی ہے اور محرومیوں سے خدا سے جوڑے رکھتی ہے۔ تو خوش قسمت انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنی خوبیوں کے ساتھ اپنی تمام تر محرومیوں کو بھی اللہ کی رضا اور اس کا احسان تسلیم کر لے۔ رضا اور احسان تسلیم کر لے۔ جی، کیونکہ جس نے خود کو رب کے حوالے کر دیا اس کے لیے پھر محرومی اور عطا دونوں کا فرق ہی مٹ جاتا ہے۔ اسے اس بات کا مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ جو اسے نہیں ملا اس میں بھی ضرور خالق کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ بہت گہری بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سطح کی یقین اور تسلیم و رضا تک انسان اکیلا تو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس الجھے ہوئے سفر میں، اس فکری دھند میں ایک رہبر اور ایک گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل پڑتی ہے، اس کے بغیر تو سفر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسلام کے تناظر میں وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ لیکن جب ہم اس ماخذ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک خاص جملے پر آ کر میری سوچ تھوڑی ٹھہر گئی تھی۔ کتاب میں قرآن کے حوالے سے ذکر ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشرم مثلکم، یعنی میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ جی بالکل۔ یہاں مصنف نے اس جملے کی جو تشریح کی ہے وہ ہماری روایتی سوچ کو تھوڑا چیلنج کرتی ہے۔ بظاہر یہ جملہ بڑی سادگی کا لگتا ہے، جیسے وہ فرما رہے ہوں کہ میں بالکل ایک عام انسان ہوں۔ لیکن کیا اس سادگی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انہیں محض اپنے جیسا انسان سمجھنے کی غلطی کر بیٹھے؟ یہ میرا ماننا ہے کہ اس کتاب کے نازک ترین مقامات میں سے ایک ہے، اور مصنف نے انتہائی باریک بینی سے اس تصور کو واضح کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، دراصل ان کا مقام ابدیت ہے۔ رکیے، ہم اکثر یہ لفظ سنتے ہیں مقام ابدیت۔ عام فہم میں اس کا مطلب تو صرف بندگی یا غلامی لیا جاتا ہے لیکن یہاں اس مطالعے میں مصنف اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ کیا یہ خود کو مکمل طور پر مٹا دینے کی کیفیت ہے؟ دراصل مصنف یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کائنات میں جو سب سے بلند ہستی ہے وہ خالق کے سامنے اپنی بندگی اور انتہائی درجے کی عاجزی کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ ان کا اللہ کے حضور کمال ادب ہے۔ کمال ادب۔ جی، وہ اپنی تمام تر بے مثال فضیلتوں کے باوجود خود کو انسانی کہتے ہیں، لیکن یہاں مصنف سختی سے خبردار کرتے ہیں کہ ان کے اس کمال ادب کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی گستاخ یا کوئی عام انسان یہ سمجھے کہ وہ ہستی بالکل ہمارے لیول پر آ گئی ہے۔ یہ ان کی عاجزی ہے، ہماری برابری کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو پھر اگر وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں
تو ان کا وہ اصل مقام کیا ہے جسے انسان اپنی روزمرہ منطق میں مطلب اپنی لاجک میں فٹ نہیں کر پاتا؟ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے نا ماخذ ایک انتہائی طاقتور دلیل دیتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ واقعہ معراج کی طرف دیکھو۔ جی، واقعہ معراج؟ جس ہستی کی رات عرش پر گزرتی ہو، جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جائے، اور عام انسان کی رات زمین پر مٹی کے بستر پر گزرتی ہو، تو وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مصنف اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ دین کی اصل بنیاد محض شریعت کے ظاہری اور روکھے احکام پر عمل کر لینا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بے پناہ ادب، ان سے سچی محبت اور ان کی قلبی غلامی ہے۔ یعنی اصل چیز وہ نسبت ہے؟ بالکل، اور یہ بات اتنی گہری ہے کہ مصنف نے کتاب میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر قبر میں فرشتے من ربک کا سوال کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ انہیں کچھ نہیں معلوم، وہ تو بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ یعنی ساری کتابیں، ساری منطق، تمام فلسفے ایک طرف رہ جائیں گے اور وہ ذاتی نسبت اور ادب ایک طرف ہوگا۔ اچھا، اب یہاں سے میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اگر فرعون جیسی دولت واقعی عذاب ہے اور غریب کا رونا خدا سے کنیکشن ہے، اور اگر دین کا اصل مرکز محض محبت اور ادب ہے، جی تو پھر انسان جو یہ مطلب ہزاروں کتابیں پڑھ کر اپنے دماغ کو معلومات سے بھر رہا ہے، ہم یونیورسٹیز میں دھکے کھا رہے ہیں، ڈگریاں اکٹھی کر رہے ہیں، کیا یہ بھی ایک قسم کی فرعونیت ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ ہم اس دور میں رہتے ہیں نا جہاں زیادہ پڑھنے کو ہی علم کی معراج سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تو دعا مانگی تھی، رب زدنی علما، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو کیا زیادہ سے زیادہ جان لینا، کتابیں چاٹ لینا ہی وہ کامیابی نہیں ہے جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے؟ یہیں آ کر وہ بنیادی اور میں کہوں گا چونکا دینے والا فرق سامنے آتا ہے جسے مصنف نے بڑی خوبصورتی سے کھولا ہے۔ کتاب کے مطابق آج کے دور میں جسے ہم علم سمجھتے ہیں نا، وہ دراصل محض انفارمیشن یا کہہ لیں کہ معلومات کا ایک انبار ہے۔ صرف انفارمیشن ہے۔ جی، اور مصنف اس کے لیے ایک بہت ہی چبھنے والی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں علم کی حد یادداشت۔ علم کی حد یادداشت یعنی مطلب وہ چیزیں جو ہم نے رٹ لی ہیں اور جو صرف ہماری میموری یا ہمارے دماغ کی ہارڈ ڈرائیو میں محفوظ ہیں۔ بالکل درست، بالکل یہی بات۔ وہ معلومات جو انسان کے دماغ میں تو ہیں لیکن انہوں نے اس کے وجود میں، اس کی روح میں کوئی ہلچل نہیں مچائی۔ مصنف ایک انقلابی نظریہ پیش کرتے ہیں کہ جو علم انسان کی زندگی، اس کے عمل اور اس کے اندرونی رویے میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا نہ کرے، وہ علم ہے ہی نہیں، بلکہ وہ الٹا ایک بوجھ ہے، ایک پردہ ہے یا حجاب ہے۔ یعنی وہ الٹا نقصان دہ ہے؟ جی، اگر ایک شخص نے 100 کتابیں پڑھ لیں مگر اس کے اندر عاجزی، برداشت، ہمدردی یا سچا یقین پیدا نہیں ہوا، تو در حقیقت اس نے ایک حرف نہیں سیکھا، اس نے صرف ڈیٹا اکٹھا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ڈیٹا بیس، یہ سارے حوالے جو ہم اکثر بحثوں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ سب بیکار ہیں اگر ان کا کوئی عملی اثر نہیں ہے؟ بالکل، مصنف کے نزدیک ان حوالوں کی کوئی روحانی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل علم وہ ہے جو انسان کو محض حقائق جاننے کی سطح سے نکال کر عین الیقین کے درجے تک لے جائے۔ عین الیقین، اس سے کیا مراد ہے؟ عین الیقین سے مراد وہ کیفیت ہے جہاں انسان چیزوں کی اصل حقیقت کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے، اور وہ جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی نا، علم میں اضافے کی، وہ دراصل اسی عین الیقین، اسی مشاہدے اور اس علم کی دعا تھی جو رب کی سچی پہچان کروا دے، نہ کہ محض دماغ کو حقائق سے بھر دے جو کل کو انسان میں تکبر پیدا کر دے۔ صحیح، یہ فرق بہت واضح ہو گیا ہے۔ لیکن اب اگر محض کتابیں پڑھنے سے یہ عین الیقین نہیں ملتا، اگر مطلب ہمارے رویے ڈگریوں سے نہیں بدلتے، تو پھر انسان کے اندر یہ دانائی، یہ محبت اور یہ کمال درجے کا جو ادب ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ آخر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ مطلب یہ ایسی چیزیں تو نہیں ہے نا جو کسی اسکول کے سلیبس میں پڑھائی جا سکے۔ میں کسی پروفیسر کو یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ بھئی مجھے بلیک بورڈ پر سچی محبت کی مساوات لکھ کر سمجھا دیں۔ تو اگر یہ علم کسی نصاب سے نہیں ملتا تو یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یہاں ہم اس مطالعے کے سب سے گہرے اور شاید سب سے پراسرار نفسیاتی اور روحانی تصور میں داخل ہوتے ہیں۔ مصنف اس کیفیت یا اس عمل کو
واردات کا نام دیتے ہیں۔ واردات؟ جی، واردات۔ لیکن عام روزمرہ گفتگو میں تو مطلب ہم واردات کا لفظ کسی مجرمانہ واقعے، چوری یا ڈاکے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں اس تناظر میں اس کے کیا معنی لیے جا رہے ہیں؟ یہ کون سی واردات ہے؟ صوفیانہ افکار میں واردات سے مراد انسانی زندگی میں اچانک پیش آنے والا کوئی ایسا واقعہ، کوئی گہرا صدمہ، کوئی حادثہ یا قلب پر طاری ہونے والی کوئی ایسی ناقابل بیان کیفیت ہے جو انسان کی سوچ کا پورا دھارا ہی بدل کر رکھ دے۔ مطلب کوئی بہت بڑا شوق۔ بالکل۔ مصنف بہت واضح الفاظ میں سمجھاتے ہیں کہ انسان کے اپنے شعوری ارادے، اس کی پلاننگ یا اس کی دماغی کوشش سے وہ دانائی نہیں آتی جو ایک شدید واردات کے گزرنے سے آ سکتی ہے۔ یعنی جب انسان کی عقل کے بنائے ہوئے تمام نقشے، وہ سارے جی پی ایس جن کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، جب وہ ایک شدید صدمے سے فیل ہو جاتے ہیں، تب جا کر دماغ یا روح اپنی بقا کے لیے کوئی نئی کھڑکی کھولتی ہے، جسے شاید صوفیہ تسلیم یا رضا کہتے ہیں۔ جی بالکل وہی۔ یہ تو مجھے ایک مکمل ٹوٹ پھوٹ کے بعد اندر سے دوبارہ جڑنے کا عمل لگتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اور مصنف اسے اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی ایک کیمیا گری قرار دیتے ہیں۔ کیمیا گری؟ وہ کیمیا گری جو عام مٹی کو سونا بنا دیتی ہے۔ جب کسی شخص کے دل پر کوئی واردات گزرتی ہے نا، فرض کریں کوئی ایسا شدید غم یا کوئی بڑا نقصان جس نے اس کی ساری منطق، اس کی ساری فرونیت کو توڑ کر اسے خدا کے سامنے رونے پر مجبور کر دیا ہو، تو اس واردات کے بعد وہ شخص کبھی سطحی باتیں نہیں کرتا۔ اس کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ اس کی ترجیحات، اس کی گفتگو، اس کا زاویہ نگاہ سب ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے، اور وہیں سے اس کے اندر ایک عجیب سی نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا دانائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے انسان اپنی محنت سے یا پیسے سے کما سکے، یہ ایک صدمے یا واردات کے بعد کی ایک ربانی عطا ہے۔ اور کیا یہی نرمی پھر محبت میں بدلتی ہے؟ یہی وہ ارتقائی سفر ہے جسے اس پوری کتاب میں اس باب میں دکھایا گیا ہے۔ واردات سے دل نرم ہوتا ہے اور نرمی سے خالص محبت جنم لیتی ہے، اور جب کسی انسان کو واقعی کسی سے سچی محبت ہو جائے نا، تو اسے اس کا ادب نہیں سکھانا پڑتا۔ بالکل، وہ تو خود بخود آتا ہے۔ ادب اس محبت کے اندر سے بالکل ایک قدرتی چشمے کی طرح خود بخود پھوٹتا ہے، اور جب ادب قائم ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے محبوب کی، اپنے رب کی خوشی خوشی ہر بات ماننے لگتا ہے، اور یہیں سے اطاعت یعنی سچی فرما برداری کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصنف کا استدلال ہے کہ بغیر محبت اور ادب کے شریعت کے احکام پر عمل کرنا ایک مشینی، بوجھل اور ایک کھوکھلا عمل رہ جاتا ہے۔ ساری بنیاد ہی قلب کی اس کیفیت پر ہے جو واردات سے محبت اور محبت سے کمال ادب تک کا سفر طے کرتی ہے۔ واقعی اگر اس پورے گہرے مطالعے کا، اس ساری گفتگو کا ارک نکالا جائے نا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب ہماری عقل اور معلومات کے اس انبار کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیتی ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ بالکل، ہمارے غرور کو توڑتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ منطق یا لاجک ہمیں زندگی میں ایک حد تک تو گائیڈ کر سکتی ہے، لیکن کائنات کی اصل حقیقتوں کو سمجھنے اور اندرونی سکون پانے کے لیے اس منطق کی حدود سے باہر چھلانگ مارنی ہی پڑتی ہے، اور وہ چھلانگ سچے یقین کی ہے۔ وہ یقین جو ڈگریوں یا کتابوں کے صفحات پر نہیں ملتا، بلکہ زندگی کی وارداتوں، صدموں، سچی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پایا ادب میں پنہاں ہے۔ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے سب کو سمیٹا ہے۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی نا ان جی پی ایس سگنلز کی جو اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور انسان لاجک کی اس فکری دھند میں الجھ کر گھبرا جاتا ہے۔ تو یہاں جاتے جاتے ایک ذرا سوچنے کی بات ہے۔ انسان اپنی زندگی کے جن حادثات، جن صدمات اور جن گہرے اندھیروں کو اپنی سب سے بڑی بدقسمتی سمجھ کر دن رات کرتا رہتا ہے، انہیں روتا رہتا ہے، واردات ہو، وہی وہ روحانی کیمیا گری ہو جو ایک انسان کے دماغ میں جمی ہوئی ان بیکار معلومات کی برف کو پگھلا کر اسے اس عین الیقین اور سچی دانائی میں بدلنے کے لیے بھیجی گئی ہو جس کی وہ تہجد میں دعائیں مانگتا ہے۔ کسی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ، اس کی سب سے بڑی محرومی، دراصل اس کے لیے اصل علم اور حقیقی پہچان کا دروازہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ غور کیجیے گا۔